बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। और आज हम जानते हैं कि DGISPR जनरल अहमद शरीफ की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का हेड ऑफिस अब एक्टिव हो चुका है, उसने काम शुरू कर दिया है वक्त की ज़रूरत को देखते हुए, क्योंकि जंगें वॉर्स हैव बिकम वायलेंट एंड शॉर्ट, और अपनी एफिशिएंसी एफिकेसी को बढ़ाने के लिए ये ओहदा और ये ऑफिस बहुत ज़रूरी था, और इसीलिए अब सिनर्जी बेहतर हो जाएगी तमाम तर हमारी फोर्सेस में, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री। मॉन्यूमेंटल डे उन्होंने करार दिया है इसको पाकिस्तान के दिफा के लिए। यकीनन बहुत अहम दिन है आज। साथ ही साथ उन्होंने इंटरनल थ्रेट्स का जिक्र किया, अंदरूनी ख़तरात जो पाकिस्तान को लाहक हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि एक डिलूजनल माइंड सेट है, एक डिलूजनल शख्स है जो इस वक्त अपनी ज़ात, अपनी ख्वाहिशात को मुल्क से ज़्यादा बड़ा समझ रहा है और मुल्क के वसीतर मफाद को एक तरफ फेंक के सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। उस डिलूजनल माइंडसेट के बारे में आज तफसीलन DGISPR ने गुफ्तगू की है। एक वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया है कि इमरान खान हैज़ बिकम अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। ये भी कहा है उन्होंने कि पाक फ़ौज किसी का झंडा नहीं लहराती, आम लोग होते हैं पाक फ़ौज में, और वो सिर्फ मुल्क को कौम के वसीतर मफाद में काम करते हैं। ये भी कह दिया है कि कोई हम पर अटैक करेगा तो हम उसको बेयर नकल जवाब देंगे। बेयर नकल के माने आम लोग की समझने के लिए कि जब आप किसी मुकाबले में, बॉक्सिंग के मुकाबले में ग्लव्स पहन के लड़ रहे होते हैं और आप ग्लव्स ना पहने तो उसे बेयर नकल फाइट कहा जाता है, जिसमें कोई हाथ पे प्रोटेक्शन नहीं होती है और नकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं अगले दुश्मन को ज़ख्मी करने के लिए। वाज़ेह कर दिया है, बिल्कुल ओपन मैसेज है कि किसी को भी पाकिस्तान की आवाम और फ़ौज के दरमियान दरार डालने नहीं देंगे। जो भी ये हमला करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाज़त पाकिस्तान में ज़रूर है, लेकिन अगर पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया बनाया जाएगा तो उसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। आइन में ये वाज़ेह लिखा है, और जो ये लोग समझते हैं कि वो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया बनाएंगे तो आइन पाकिस्तान उसकी इजाज़त नहीं देता है और उसके ख़िलाफ़ बेयर नकल कार्रवाई होगी। आप समझ सकते हैं कि बेयर नकल से क्या पैगाम जा रहा है। यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारत और अफगानिस्तान का एक नेक्सस है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। वाज़ेह तौर पे DGISPR ने यह बात कही है कि पाक फ़ौज ही है जो पाकिस्तान को हिंदुत्व इंतहा पसंद सोच से बचा रही है, उनका मुकाबला कर रही है। पाक फ़ौज ही है जो खारजियों का मुकाबला कर रही है, जो अफ़गानिस्तान के ज़रिए दहशतगर्दी कर रहे हैं। और फिर DGISPR साहब ने दिखाया कि किस तरीके से इमरान खान के अकाउंट से एक ट्वीट होती है जिसके अंदर पाक फ़ौज को मलाइन करने की कोशिश की जाती है, और फिर पहले इंडियन साइड और फिर अफ़गानिस्तान की साइड उनके सोशल मीडिया एक्टिव होते हैं, और मिनटों में और देखा देखते ही तमाम तर मीडिया आउटलेट्स, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, डिजिटल, सब जगहों पे उनकी कैंपेन शुरू हो जाती है। तो यकीनन बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि जो यूट्यूबर्स बैरून मुल्क बैठ कर पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया बना रहे थे, जिनको PTI का लॉयल भी कहा जाता था, जिनमें जानते हैं हम कि शहजाद अकबर जैसे लोग, आदिल राजा जैसे लोग, इनके ख़िलाफ़ भी घेरा तंग किया जा रहा है। देखते हैं वो क्या हो पाएगा, उनको वापस वतन लाएंगे कि नहीं लाएंगे सज़ा देने के लिए। साथ साथ ये भी बात करेंगे कि बरतानिया के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए दाखिले बंद कर दिए हैं, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के लिए भी दाखिले बंद कर दिए हैं। या जानते हैं हम कि बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं, वहाँ पे इलीगल स्टे करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं और वहाँ पे क्राइम भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन भी हो रहा है। पहले हमने अमेरिका में होते हुए देखा, बरतानिया में होते हुए देख रहे हैं, इसको भी प्रोग्राम में गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। वेलकम करना चाहूँगा को सबसे पहले ब्रिगेडियर रनफर अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगी आयशा बानो साहिबा फ्रॉम PTI, उस्मा कारदार साहिबा फ्रॉम PMLN, गयान चंद फ्रॉम पीपल्स पार्टी। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तमाम मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। ब्रिगेडियर साहब, आई लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम यू। आज DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में बताया कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर्स अब एक्टिव हो चुका है और उसने काम शुरू कर दिया है, जिससे पाक फ़ौज की सिनर्जी में बड़ी इंप्रूवमेंट आएगी। और अब वक्त आ गया है कि इंटरनल थ्रेट के बारे में बात की जाए, और इंटरनल थ्रेट उसके बारे में कहते हुए उन्होंने कहा डिलूजनल सोच है, डिलूजनल शख्स है, अपनी ख्वाहिशात को पाकिस्तान से बड़ा कर रहा है। इमरान खान ने एक नेक्सस बना दिया अफगानिस्तान और इंडिया के साथ, यहाँ से वो ट्वीट करता है और फिर वो ट्वीट जो है तमाम तर हमारे दुश्मन ममालिक पाक फ़ौज के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे देखते हैं सर? आपने पहली बात की है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो होता है वो आज फॉल हो गया,
اور اس کے اوپر جو قیاس آئی ہے وہ ختم ہو جائیں گی. تو بس بڑے عرصے سے چونکہ وہ نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا تھا اور نوٹیفیکیشن حکومت وقت پہ کرنا تھا اور اس میں ایک ڈیلے اس لیے آ رہی تھی کہ اس کے پروسیجرل لیول کے اوپر جو اس کی چیزیں ہیں جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو غالباً فارملائز کیا جا رہا تھا. تو اس ڈیلے کی وجہ سے بہت ساری ایسی مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن شروع ہوئی جو نیچرلی اس قسم کی جب آپ کسی بھی چیز کا وائڈ کریٹ کرتے ہیں گیپ کریٹ کرتے ہیں تو وہ چیز نیچرل ہے کہ اس کے اوپر مختلف آرا جو ہے وہ آنی شروع ہوتی ہے. تو اب وہ افیکٹو ہو گیا. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور یہ جو سینرجی کا ذکر کیا سر اس کے اوپر تھوڑا سا ایمفسائز کیجیے گا. یہ سینرجی کا جو ذکر کیا کہ اب بہتر سینرجی ہوگی نیوی ایئر فورس آرمی کے اندر, تو پہلے کیا ہوتا تھا, اب اس کے اندر آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کیا بہتریاں آئیں گی؟ سینرجی تو پہلے بھی موجود تھی. مطلب یہ چیف آف ڈیفنس فورسز چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا جو عہدہ تھا وہاں پہ انٹر سروسز آپریشن جتنے ہوتے تھے وہ وہاں پہ کمبائن کیے وہاں پہ کوآرڈینیٹ کیے جاتے تھے. لیکن ماضی میں ایسی بہت ساری مثالیں ہوئیں جہاں پہ بہت ایسے آپریشن ہو رہے تھے جس کا زمینی آپریشن تھے ان کا ایئر فورس کو پتہ نہیں تھا. یہ دو تین چیزیں ایسی ہیں. ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب پاکستان میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا آفس ہی نہیں تھا. تو اس میں اس وقت تو انٹر سروسز آپریشن پلان کرنے میں پرابلم ہوتی تھی. اب جو چیزیں آئی ہیں اس میں چونکہ اب یہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جو سروسز اور جو بنیادی طور پہ کوآرڈینیشن کا یا جو لاجسٹکس اور ایڈمنسٹریٹو نیچرل جو نارمل میئرز ہوتے تھے تین سروسز کے وہ ان کو لک آفٹر کیا کرتے تھے. اب یہ جو ہے چیف آف ڈیفنس فورسز جب آپ کہیں گے تو وہ کمانڈ لیول سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے اندر آپ کی نیچرلی تینوں فورسز کے چیف بیٹھیں گے. جیسے آپ نے دیکھا ایئر فورس چیف کی غالباً مدت ملازمت میں بھی 2 سال کی توسیع کر دی گئی ہے. تو وہ ایک ہیڈ کوارٹر میں ایک جگہ پہ جب بیٹھیں گے تو آنے والے پھر آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے, اس کی بھی اپوائنٹمنٹ ہوگی. وہ ہے راکٹ کمانڈ جو پاکستان نے کریٹ کی ہے. اور آج کل جیسے آپ نے کہا کہ یہ زمانہ جو ہے شارٹ وار کا ہے, اس میں وہ کنونشنل وار کا کانسیپٹ جو ہے وہ غالباً نہ چل سکے. اب تو ہوتا ہے کہ آپ اپنا اسٹینڈ آف ڈسٹینس سے جنگ کرتے ہیں جہاں پہ آپ نے میزائلز کے ذریعے یا ایئر فورس کے ذریعے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے میزائلز کی رینج جو ہے وہ بیونڈ ٹرانس فرنٹیئر بہت آگے تک جاتی ہے. اگر آپ بارڈر سے ادھر بھی کھڑے ہوں تو 400 کلومیٹر 500 کلومیٹر 1000 کلومیٹر تک آپ ٹارگیٹس پہ انگیج کر سکتے ہیں. تو اس لیے اس میں کوآرڈینیشن تو پھر ہائیسٹ لیول کی آپ کو چاہیے ہوتی ہے. اور اب عمران خان جو نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ بن گئے ہیں, اب تو کوئی ملاقاتیں بھی مجھے نہیں لگتا کہ ان کی ہوں گی. آپ کی نظر میں اس تھریٹ کے ساتھ نیشنل سیکیورٹی کی خاطر ہمیں کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کو تو جو ٹیررزم کا تھریٹ ہے وہ سب سے بڑا تھریٹ ہے میری نظر میں. آپ کو پتہ ہے پرسوں بھی ایک لیفٹیننٹ کرنل اور 3 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے. اور یہ جو آپریشن افغانستان کے اندر سے ہو رہے ہیں اور وہ آپریشن جو پاکستان کے اندر مختلف, آپ نے دیکھا پرسوں نوکنڈی کے اندر جو بہت ایک سینسیٹیو علاقہ ہے, بہت ہی سینسیٹیو علاقہ ہے چاغی کے نزدیک, وہاں پہ ایک ایف سی کے کیمپ پہ حملہ ہوا جہاں پہ ایک گاڑی گئی, اس کے اوپر امریکہ کی فلوریڈا کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی. اس نے جا کے ان کے کیمپ کو ہٹ کیا اور وہاں پہ تو, اور اس کے بعد ایف سی کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر جو حملہ, یہ چیزیں جو ہے یہ بہت بڑا تھریٹ ہے نیشنل سیکیورٹی کے لیے. اور ہمیں تمام چیزوں کو اس میں جو بھی چیز آ جائے اب اس تمام کو کوآرڈینیٹ کرنا ہے اس تھریٹ کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے. لیکن یہ جو ہمارے اندر جو تھریٹ ہے اور بہت بڑا تھریٹ ہے جو ٹیررزم کا تھریٹ ہے, جو دہشت گردی, اور وہ دہشت گردی افغانستان کے اندر انیشیٹ ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اپنا UN مانیٹرنگ ٹیم کی رپورٹ جو ہے انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا یہ 33 دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو افغانستان کے اندر پل رہی ہیں. وہ 33 دہشت گرد تنظیمیں صرف پاکستان کے لیے نہیں, وہ پورے ریجن کے لیے خطرہ ہے. سب سے بڑا تھریٹ جو ہے پاکستان کو وہ ہے دہشت گردی کا تھریٹ. بالکل میں ایگری کرتا ہوں آپ سے. سب سے ایکسٹرنل تھریٹ ہمارا بڑا ہے انٹرنل تھریٹ سے. آئی کمپلیٹلی ایگری ود یو. عظمیٰ کاردار صاحبہ السلام علیکم. میڈم تھینک یو فار یور پریشن. آپ کی نظر میں آج جس انٹرنل تھریٹ کا ذکر کر رہے تھے DG ISPR صاحب جنرل احمد شریف صاحب, تو ختم کر دینا چاہیے حکومت کو, ہمارے ملک کو قوم کو اگر کسی چیز سے خطرہ ہوتا ہے سر میڈم میرے خیال سے اس کو تو ختم کر دینا چاہیے. عظمیٰ کاردار صاحبہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. طلع جب کوئی انسان جو ہے وہ دشمن سے ہاتھ ملا لے اور پھر اپنے ہی ملک کے خلاف ایک گھٹیا ترین سازش جو ہے
اس میں وہ کلیدی کردار ادا کرے بلکہ وہ اس کا ماسٹر مائنڈ ہو، تو پھر ایسے شخص جو کو آپ ماں سوائے اس کے کہ آپ ایک نیشنل سیکیورٹی کا خطرہ قرار دیں اور کوئی آپ کے پاس آپشن رہ نہیں جاتا ہے. میں آپ کو پتہ ہے کہ میں روز کسی انڈین چینل پہ جاتی ہوں اور مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے بی ٹیم بنی ہوئی ہے اس وقت انڈین میڈیا کی، یہ پراکسی بنے ہوئے ہیں انڈیا کے، اور یہ ہماری ریاست کے خلاف، ہمارے اداروں کے خلاف، اسپیشلی ہمارے فیلڈ مارشل کے خلاف اتنی یہ ایک جسے کہتے ہیں ہزا سرائی کرتے ہیں اور اتنا وہاں پہ ایک ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور گھٹیا پن دکھاتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ پاکستانی شاید نہیں ہے، کیونکہ کوئی محبت کرنے والا جو وطن سے جو شخص ہوتا ہے وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتا. آپ جا کے باہر اپنا ڈرٹی لنن نہیں واش کرتے ہیں، آپ جا کے باہر دشمن کے بیانیے کو ہوا نہیں دیتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ سارے کام کیے ہیں، اور صرف یہ انہوں نے بھارت میں نہیں کیا، یہ افغانستان میں وہاں ان کے فیک اکاؤنٹس چل رہے ہیں انڈیا میں اور افغانستان میں، جہاں سے یہ پوری ڈس انفارمیشن اور بالکل فیک ٹھیک، یہ ساری باتیں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ قومی سلامتی کے خطرے کو ختم کرنے میں ناکام کیوں ہیں؟ آپ کی حکومت کمزور کیوں ہے؟ قومی سلامتی کے ادارے کیوں نہیں کر پا رہی ہے؟ دیکھیں، بات ساری یہ ہے کہ ہم رول آف لا میں بلیو کرتے ہیں. ہم بلیو کرتے ہیں کہ جو بھی فیصلے آئیں وہ ہمارے عدالتوں کے تھرو آئیں، اور جو بھی اگر سزائیں ملنی ہیں، چاہے وہ 9 مئی کے حوالے سے ملنی ہے، چاہے وہ کرپشن کے حوالے سے ملنی ہے، چاہے وہ القادر ٹرسٹ کے حوالے سے ملنی ہے، چاہے وہ توشے خانے کے حوالے سے ملنی ہے، ان کا فیصلہ جو ہے وہ عدالتوں میں ہونا چاہیے. اور یہی انصاف کا تقاضا ہوتا ہے. اب 14 سال کی جو ان کو سزا آئی ہے نیب کورٹ کی طرف سے آئی ہے، ان کی کرپشن کی وجہ سے آئی ہے، تو یہ اس لیے بھگت رہے ہیں. ہی از اے کرمنل، یہ ایک مجرم ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں جی ختم کر دیں تو ہم ایسی باتیں نہیں کرتے. جی میڈم، میں آپ کو گزارش کروں گا عائشہ بانو صاحبہ سے کہ وہ اس کے اوپر گفتگو کریں. عائشہ صاحبہ، آپ بھی دل سے پاکستانی ہیں، میں بھی دل سے پاکستانی ہوں، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میرے ملک کو کسی چیز سے اتنا خطرہ ہو تو اس کو as soon as possible فوراً ختم کر دینا چاہیے. اب عمران خان سے، پی ٹی آئی سے ہمارے ملک کو کتنا خطرہ ہے؟ نیشنل سیکیورٹی کو وہ تھریٹ بن گئے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتا دیا ہے. عائشہ بانو صاحبہ، مطلب کون سی ایسی چیز ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آپ کو لگتا ہے کہ خطرہ ہے؟ مطلب دیکھیں، اب یہ اگر کیونکہ وہ ٹویٹ دکھائی نا، انہوں نے ایک ٹویٹ دکھائی انہوں نے جو آگے چل کے انڈین سوشل میڈیا پہ چلی، افغانستان کے سوشل میڈیا پہ چلی، جو انہوں نے بتایا کہ پی ٹی آئی افغان انڈیا نیکسس ہے. پورا انہوں نے وہ ٹویٹ اور پورے انڈین میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کے کلپس دکھائے. دیکھیں، بات یہ کہ مجھے تو حیرت اس بات کی ہو رہی ہے، نہ تو ہمارے کاروبار ہیں، کاروبار تو ان لوگوں کی لیڈرشپ کے وہاں پہ میں نے سنا ہے کہ کاروبار انڈیا میں ہے، نہ پی ٹی آئی اور نہ پی ٹی آئی کی کسی لیڈرشپ کے ان کے ساتھ کوئی کاروبار ہے، نہ انڈیا میں کسی کے ساتھ کوئی بزنس ہے. اگر افغانستان، دیکھیں بات یہ سمپل سی بات یہ ہے کہ پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا تھا. آپ اپنے ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ملک میں لاحق ایسے قسم کی چیزیں ہیں، سیکیورٹی ایک الگ تھریٹ بنا ہوا ہے، معیشت، نیشنل سیکیورٹی آپ کے ملک میں. انڈیا کیا کہتا ہے، افغانستان کیا کہتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کیا پاکستان کے اوپر پھول نچاور کر رہا ہے when it comes to معیشت؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جو ملک میں جو لا اینڈ آرڈر سچویشن بنی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ کو باقی ملک والے آپ کو جو ہے انعام دے رہے ہیں؟ آپ کے ملک میں انڈسٹریز جو بند ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ کو انعام مل رہا ہے؟ کس چیز کے اوپر آپ کی اپریسیشن ہونی چاہیے؟ اگر وہ کہنا چاہتے ہیں یا وہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، اس کے رسپانسبل ہم لوگ نہیں ہیں، نہ ہمارے ان کے ساتھ کوئی کانٹیکٹس ہیں، نہ کوئی لنکس ہے. اور مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، میں تو کبھی انڈیا میڈیا اور انڈیا چینلز میں دیکھتی ہی نہیں ہوں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ ہوگا پولیٹیشن، اس کو سزا دینا اتنا آسان نہیں ہے. وائی از دیٹ گیان چند صاحب؟ دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو کا تو پھر کیس الگ ہے، ان کا کیس الگ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب نے کوئی جرم نہیں کیا تھا. اس کو اس قسم کے کیس میں پھانسی دی گئی جس کی کوئی شواہد نہیں ملتے، جس کو کورٹ نے بھی جوڈیشل مرڈر قرار دے دیا. یہاں پہ قصہ ذرا الٹا ہے. یہاں پہ پی ٹی آئی نے نہ صرف سوشل میڈیا پہ اپنا نیریٹو بنایا ہے،
लेकिन यहाँ पे तो ये भी है कि आर्मी की इंस्टॉलमेंट्स पे एक कोर कमांडर के घर पे आर्मी के जो हमारे शोहदा हैं उनके जो स्टेच्यूज थे उनको तोड़ा गया, GHQ की तरफ जो है हमला करने के लिए बढ़ा गया। अभी भी हम देखते हैं तो जो भी सोशल मीडिया से लेकर इनके जो भी प्रोपेगेंडा के जरा है उनसे प्रो पाकिस्तान कोई बात नहीं हो रही है। हाँ, इमरान खान के फेवर में 1000 दफा आप बोले, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं, लेकिन एतराज इस बात पे है कि जब आप पाकिस्तान के दुश्मनों का नैरेटिव जो है उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको प्रोपेगेट कर रहे हैं, तो खराब होता है। दहशतगर्दों को आप कहते हैं कि भाई उनसे बैठकर बात करो, जो हमारे बच्चों को मारता है, जो हमारे मस्जिदों पे, हमारे मजहबी जगहों पे, हमारे जलसा जुलूसों पे, हमारी बेनजीर भुट्टो साहब भी इसी किस्म के किसी हमले में मारी गई, उसमें के साथ कितने शहीद हुए। कराची में जो सानाए कारसाज हुआ था उसमें कितने लोग शहीद हुए, उनका खून किनके हाथों पे हम ढूंढेंगे? कोई अता पता नहीं है कि कौन थे, कहाँ से आए। और इधर बैठकर अगर कोई उनको कह के यार उनके साथ ये अच्छे लोग हैं, ये अच्छे तालिबान हैं, उनके साथ बात करो, तो लगता है कि ये थ्रेट है। जो पाकिस्तान के लोगों का दुश्मन हो, उनकी जान लेने तक चला जाए, उसको हम क्या समझे? अभी इतने वाक़ात हो रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई मजमत आ रही है? ये खुलकर कह दे कि ये दहशतगर्द हैं, ये हमारे पास रहते शहरियों को मार रहे हैं, वो बात नहीं हो रही है। तो थ्रेट तो कोई, इन्होंने तो खैर हमले भी किए हमारे आर्मी के जगहों पे, इनका तो ख्याल था कि ये की हो जाएगा, हम टेक ओवर कर, ये टेक ओवर नहीं हो। लेकिन अभी भी जब वो इमरान खान जेल में बैठे हुए हैं तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? इमरान खान का क्या अर्थ है? तो हम तो मशवरा ही दे सकते हैं। दूसरी पार्टी हमेशा PTI को कहती है कि आप पॉलिटिकल लोग बने। बात हो रही थी DG-ISPR की इंपॉर्टेंट प्रेसर की, जिसके अंदर उन्होंने इंटरनल थ्रेट्स का जिक्र किया। एक्सटर्नल थ्रेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। सवाल पूछना चाहूंगा मैं आयशा बानो साहिबा से, PTI की वो रहनुमा है। आयशा बानो साहिबा, एक जो इंटरनल थ्रेट है, पोस्टर्स के मुताबिक उनके जो टूल समझे जाते हैं वो हैं आदिल राजा, शहजाद अकबर और दीगर यूट्यूबर्स जो इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए आवाज़ उठा रहे हैं, PTI के नैरेटिव को बढ़ा रहे हैं। और अब कहा गया है कि बहुत जल्दी आदिल राजा और शहजाद अकबर को पाकिस्तान वापस लाया जाएगा, उनके खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा, कार्रवाई करेंगे, हम एक्शन लेने वाले हैं। अहम मुलाकातें मोहसिन नकवी साहब ने दे दी हैं, ऐलान कर दिया है। देखिए, बात ये कि मुझे ये समझ नहीं आती है, पहले तो आदिल राजा साहब जो हैं या बाकी जो यूट्यूबर्स हैं, दे आर नॉट PTI, सो आई वुड नॉट वांट टू कमेंट ऑन दैम। मतलब मेरा कोई जगह नहीं बनती कि मैं उनके ऊपर कमेंट करूं। शहजाद अकबर साहब, यस ही वाज PTI, मुझे अब नहीं पता कि करंट स्टेटस उनका क्या है, लेकिन द थिंग इज कि मुझे मतलब ये समझ नहीं आ रही है कि बाकी पूरी दुनिया में जितने भी आपके सिटिंग गवर्नमेंट होती है, कोई भी अगर होता है, देखिए हमारे ऊपर भी मुखालफत होती है। ये नहीं है कि जब इमरान खान हुकूमत में थे तो हमारे ऊपर कोई मुखालफत नहीं करता था। हम लोगों की जब हुकूमत थी हमारे ऊपर भी मुखालफत होती थी, दूसरे की हुकूमत आएगी उनके ऊपर भी मुखालफत होगी। तो ये लोगों को सुनने, मतलब इख्तिलाफ या अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो उसको सुनने में लोगों को क्यों इतनी मुझे समझ नहीं आ रही है। एक बंदा है, अगर वो अपने एक ओपिनियन एक सब्जेक्ट के ऊपर देना चाहता है तो उसके ऊपर इतना मतलब एतराज क्यों है? नंबर 1। नंबर 2, मतलब मैंने जिस तरह आपको कहा कि बाकी यूट्यूबर्स के ऊपर मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं कमेंट करूं, बिकॉज दे आर नॉट PTI, वो इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स हैं, उनकी अपनी मर्जी है, वो जो भी कहना चाहते हैं। इस तरह दुनिया में हजारों के हिसाब से यूट्यूबर्स हैं, उनके ऊपर हम क्या कमेंट नहीं करना चाहते और ना कर सकती हूं मैं। जहां तक PTI का काम है तो देखें, बात यह है कि आपको क्या लगता है कि अमेरिका में बैठ के कोई ट्रंप के खिलाफ बात नहीं करता होगा? या आपको लगता है कि नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में बैठ के कोई उनके खिलाफ बात नहीं करता होगा? या सऊदी में बैठ के या कोई दूसरे मुल्क में बैठ के, हाँ अगर आप लोगों ने उसको नॉर्थ कोरिया के उस पे बनाना है कि नॉर्थ कोरिया बन जाए और यहाँ पर जो है वो किम क्या नाम, किम जोंग यूंग जी, अगर वो उस टाइप की कोई हुकूमत बनानी है तो जरूर बना लें, वो शौक भी पूरा कर लें, क्योंकि जो 26वीं तरमीम आई और 27वीं आई और जो 28वीं आने लगी है और जिस तरीके से ओहदे बांटे जा रहे हैं तो वो भी बना दें, मुझे उस पर भी कोई एतराज नहीं है, एज लॉन्ग एज
national security is the priority, بے and شک. as long as you can give people, لوگوں کو ٹیبل پہ کھانا آپ گھر ان کو دے سکتے ہیں. بے شک. دیکھیں اگر یہ جو ملک جس طرح کے چلا رہے ہیں اور جس قسم کی ہارڈ اسٹیٹ کا جو وہ ہائیبریڈ پتہ نہیں کیا وہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, ضرور بنائے. ہمیں دیکھیں ہم کون ہوتے ہیں, ہم تو ویسے بھی حکومت سے باہر ہیں, نہ ہمیں اپوزیشن کا وہ کہتے ہیں نا ریگارڈ دیا جاتا ہے, نہ ہماری بات سنی جاتی ہے, نہ ہماری بات کو کوئی حیثیت مانی جاتی ہے. میں تو کہتی ہوں باقی تو چھوڑیں, جو آپ کے سٹنگ حکومت میں جو فارم 47 کی حکومت بیٹھی ہے ان کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا ہے, ان سے نہیں پوچھا جاتا اور امینڈمنٹس آ جاتے ہیں, بنا لے بے شک بنا لے, لیکن خدا را آپ کے ملک میں جو میجورٹی جو آبادی ہے وہ غریبوں کی ہے. غریب لوگوں کے لیے اگر آپ کچھ کر لیتے ہیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی, بجائے یہ کہ اپنے آپ کو خود ہی استثناء دے کے, اپنے آپ کو خود ہی انٹچبل بنا کے, اپنے آپ کو بات. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, عظما کردار ایک زمانے میں پی ٹی آئی کی رہی تھی, ان کی ریزنٹمنٹ آئی کین ٹوٹلی انڈرسٹینڈ, سارا کچھ کرتے ہیں. پوائنٹ ٹیکن. عظما صاحبہ, ایکسٹرنل تھریٹس کی جب بات آتی ہے تو ہم پاکستانی قوم دیکھتے ہیں کہ جب انڈیا حملہ کرتا ہے تو ہم ان کے 6 جہاز گرا کے ان کو نانی یاد دلاتے ہیں. جب افغانستان بدتمیزی کرتا ہے تو ہم کندہار سے کابل تک اپنی ایئر فورس کے ذریعے پورے شہر ہلا دیتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے انٹرنل تھریٹس کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم فوری کوئی ایکشن نہیں کر پاتے ہیں. طلحہ, مجھے تو آپ کی مہمان سے ہمدردی ہے. مجھے لگتا ہے یہ گاگا لینڈ میں رہتی ہیں اور انہوں نے جو پیچھے حالات ان کی پارٹی نے کروائے ہیں ملک میں, جو انتشار پھیلوایا ہے اور جو انہوں نے سوشل ویلیوز جو ہیں اس کو بالکل ڈی ویلیو کر دیا ہے, تو یہ شاید ان کو یہ اس کی خبر نہیں ہے کہ کس طریقے سے سسٹمیٹکلی ان کے بانی صاحب نے حملہ کرایا ریاست پہ, اور کس طریقے سے 30 جگہوں پہ ملٹری انہوں نے انسٹالیشنز کو اٹیک کیا. کوئی بھی اس میں سویلین نہیں تھا. اگر آپ اپنے اداروں کے خلاف اس طرح سے لوگوں کو اکسا کے تو حملے کرائیں گے تو آپ کو اس کے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں, اور یہ سلسلہ جو ہے یہ ابھی بھی چل رہا ہے. میرا سوال یہی ہے کہ یہ نتائج کیوں اتنا سلو آ رہے ہیں یہاں پہ؟ نہیں دیکھیں طلحہ, مجھے پلیز آپ اجازت دیں, آپ نے بہت ٹائم دیا ہے ان کو, اب مجھے اجازت دیں تھوڑا سا کہ میں بھی اپنا جو آپ کو پوائنٹ آف ویو دے دوں. دیکھیں 3.5 سال کان پک گئے لوگوں کے سن کے, 1 پیج 1 پیج 1 پیج. اس وقت تو یہ 1 پیج پہ تھے, اس وقت تو یہ کہتے تھے کہ جی ہمیں کوئی قانون پاس کرانا ہے ہم پنڈی کی طرف دیکھتے ہیں, ہمیں جناب کوئی اگر کوئی بجٹ پاس کرانا ہے ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں, ہمیں کوئی ہم نے اپنی ایک چیئرمین سینٹ بنانا ہوتا ہے جب ہمارے پاس سیٹیں نہیں ہیں لیکن ہم نے بنانا ہے تو پھر ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں. تو اس وقت تو ان کا 1 پیج بڑا زبردست چل رہا تھا. اب یہ 1 پیج کے لیرو لیر کر کے تو اب یہ کہہ رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر. یہ کیوں کہہ رہا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر؟ اس وقت تو ان کو کچھ پتا نہیں تھا. اس وقت تو جو اب بے فیض ہو چکے ہیں وہ اور ان کے بانی صاحب نے مل کے بڑا زبردست پلان بنایا تھا. انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ تعیناتی اسی لیے سیبوٹاج کی تھی کہ 20 سال آپ پرائم منسٹر رہیں گے اور 20 سال آپ نے مجھے چیف آف آرمی سٹاف بنانا ہے. تب ہر چیز بہت اچھی جا رہی تھی, آر ٹی ایس پہ ان کی انگلی تھی. اب خدا کے لیے کوئی دیکھ لیں, یہ جو ایک پاکستان کے یہ دشمن بن چکے ہیں, پاکستان کی پوری دنیا میں یہ بدنامی کراتے ہیں, ان کی پارٹی سوشل میڈیا کی پارٹی ہے. اور یہ جو ان کا حال یہ ہے کہ اپنے ہی فوج کے خلاف, اپنے فوج کے سربراہ ہمارے فیلڈ مارشل کے خلاف جس نے مارکہ حق میں ہمارا سر بلند کیا فخر سے پوری دنیا میں, بالکل اس کو بیش کرتے رہتے ہیں. اس کو ہر وقت یہ ٹارگٹ پہ رکھتے ہیں. ان کا کام ہی اور کوئی نہیں ہے. ان کو تو شرم آنی چاہیے, شرم آنی چاہیے, ڈوب کرنا چاہیے جا کے کہیں. اجازت دینا میڈم. گیان چند صاحب کافی وقت سے صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تھینک یو گیان صاحب, آئی ایم obliged. گیان صاحب میرا سوال بڑا سمپل سا ہے, میں چاہوں گا کہ آپ اس کا آنسر بھی اسی پوائنٹ کے اوپر دیں. سر یہ یوٹیوبرز ہیں نا, عادل راجہ, شہزاد اکبر, جو قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی یوٹیوب پر کرتے ہیں, اور آج سے نہیں کر رہے ہیں, جب سے عمران خان جیل میں گئے ہیں تب سے کر رہے ہیں, اتنا وقت آپ کی نظر میں کیوں لگ رہا ہے گیان چند صاحب؟ دیکھیں, جب اپنے لوگوں کو ڈیل کرنا پڑتا ہے تو مشکلات ہوتی ہے, دیکھنا پڑتا ہے, اس کے جرم کو ثابت کرنے تک بھی جانا پڑتا ہے. پھر جس طرح سے یہ ان کے ہینڈلر جو ہیں وہ ملک سے باہر بیٹھ کر ایک بیانیہ بنا رہے ہیں, ایک منظم سازش کے تحت پاکستان کے جو وقار ہے اس کو پہ داغ لگانے کے لیے, اس کو مجروح کرنے کے لیے, اس کو خراب کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں.
تو ان کے خلاف کام کرنے کے لیے یقیناً مشکلات ہوتی ہیں کہ بھئی دیکھنا پڑتا ہے کہ کس طرح سے آرمی اس طرح سے یا ملک یا اسٹیٹ جو اس طرح سے تو نہیں کر سکتی کہ اپنے لوگوں کے خلاف وہ جس طرح سے دشمنوں سے لڑتی ہے اس کو ان کی کارروائی کریں. تو پھونک پھونک کر قدم اٹھانے پڑ رہے ہیں. لیکن حالات جو بتا رہے ہیں، ایک طرف سے ہمارے دشمن جو ہیں وہ محاذ پہ کھڑے ہیں، دوسری طرف ہمارے انٹرنل محاذ پہ ایک یہ جو سوشل میڈیا کے اپنے آپ کو ماسٹر کہتے ہیں وہ بھی ملک کے خلاف بات کر رہے ہیں، تیسری طرف سے دہشت گرد جو ہے وہ بھی پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ان حالات میں یقیناً بڑے صبر کے ساتھ بڑے خدا پیشانی سے سوچا جاتا ہے اور ایک ڈیسیشن لینے میں ٹائم لگتا ہے. یہ کچھ بھی کہیں کہ بھئی آپ کس کے خلاف اختلاف رائے نہیں رکھنے دیتے، اختلاف رائے آپ بھلے رکھیں، آپ نے گالیاں ہی تو دی ہیں اپنے سیاسی مخالفین کو، تو ہم تو وہاں تک بھی برداشت کر لیتے ہیں کہ سیاسی مخالفین کو آپ گالیاں تو دیتے رہے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کسی ہمارے ملک کے خلاف. جب ہم دھرتی کو ماں کہتے ہیں، جب اپنے ملک کو جان سے پیارا کہتے ہیں، اور جس کے لیے ہماری آرمی اور باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ بڑی قربانیاں دے رہے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، وہاں پہ اگر ان کو آپ اپریشیٹ نہیں کر سکتے، آپ ان کی ہمت نہیں بڑھا سکتے، تو کم از کم ان کے خلاف کوئی نیریٹو تو بالکل نہ. ٹھیک. آج کے لیے ایک سیڈ نیوز بھی ہے. وہ نیوز یہ ہے کہ برطانیہ کی کئی یونیورسٹیز نے پاکستانی اور بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹس کا ایڈمیشن روک دیا ہے، بند کر دیا ہے، پروسیس ختم کر دیا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللیگل طریقے سے وہاں پہ قیام کیا جاتا ہے، جاتے اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہیں، مزید وہاں پہ رہتے ہیں وداؤٹ ویزا، اور پھر پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں، اسائلم کے لیے اپلائی کیا جاتا ہے اور یہ ایشوز بڑھتے جا رہے ہیں. ہم جانتے ہیں متحدہ عرب امارات کے بھی ویزا ابھی بند ہوئے ہوئے ہیں ٹورسٹ، اور یہ بھی بڑا ایک پرابلم ہے. گرین پاسپورٹ پہ پہلے ہی ٹریول کرنا ایک عذاب تھا، اب بہت مشکل ہو گیا ہے. گفتگو کرتے ہیں عائشہ بانو صاحبہ. پاکستانی اسٹوڈنٹس یقیناً مشکلات کا سامنا کریں گے، بڑی تعداد میں برطانیہ جاتے تھے. آپ اس خبر کو کیسے دیکھتی ہیں میڈم؟ دیکھیں پھر میں بولوں گی تو پھر آپ کہیں گے کہ میں نے کہتے ہیں نا کہ جواب میں دے دیا. تو اب یہ تو شرم ان کو آنی چاہیے کہ گرین پاسپورٹ کی جو تھوڑی بہت عزت بنی تھی، انہوں نے جس طریقے سے کام کیے ہیں. صرف اور صرف یہ نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں تو چینڈلر انسٹیٹیوٹ آف گورننس کا جو ایئرلی میرے خیال سے شاید اینول رپورٹ آتی ہے، اس میں پاکستان 109 نمبر پہ ہے، 120 نمبر 120 میں سے کنٹریز میں سے. تو یہ شرم تو ان لوگوں کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے کہ پہلے تو فارم 47 کی پرائم منسٹر بن کے اور ایک چیف منسٹر بن کے بیٹھ گئے ہیں. شرم ان کو اس بات پہ آنی چاہیے کہ یہ ان کا مینڈیٹ نہیں تھا. حکومت ان کو، عوام ان کے مینڈیٹ کو ریجیکٹ کر چکی ہے اور فارم 47 پہ حکومت پہ بیٹھ گئے. پھر اوپر سے جا کے اتنے کنٹروورشل قسم کے فیصلے، اتنے کنٹروورشل قسم کی لیجسلیشن، اتنے کنٹروورشل قسم کی امینڈمنٹس یہ کر رہے ہیں. شرم ان کو ڈوب مرنا چاہیے. عظمیٰ صاحبہ I'm coming to you. میں ان کی بات پہ نہیں بولوں گی، وہ نہیں بولیں گی. بس میڈم آخری پارٹ ہے، ٹائم کم ہے. شرم ان کو آنی چاہیے کیونکہ پاکستان میں 165 انڈسٹریز آپ کے پنجاب میں سے، اس میں میجورٹی آپ کے 140-45 آپ کے پنجاب میں بند ہو گئی ہیں، جو کہ آپ کا مین چنک فائنانسز کا وہاں پہ جا رہا ہے. شرم ان کو اس بات پہ عظمیٰ صاحبہ I'm coming to you. کرنا چاہیے ان کو. رائٹ عائشہ صاحبہ آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. عظمیٰ صاحبہ اپنا پوائنٹ ریز کیجئے. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے بچے مشکل میں ہیں؟ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ ہمارے بہت یہاں پہ ایجنٹس بیٹھے ہوتے ہیں، وہ غلط گائیڈ کرتے ہیں، وہ پیسے کھا لیتے ہیں ان بچوں سے اور ان کے والدین سے، اور ان کو انلیگل اور ان سیف مائیگریشن کے تھرو، جو کہ فراڈ ہوتا ہے، پیپرز بھی سارے وہ جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے ہیں، اوتھینٹک نہیں ہوتے ہیں، وہ بھی جان بوجھ کے انہوں نے صرف ویزوں کے چکر میں یہ بنوائے ہوتے ہیں. جب یہ بچے جاتے ہیں باہر تو کئی دفعہ پھر ظاہر ہے وہاں پہ یہ پکڑے جاتے ہیں، کیونکہ یہ جاتے تو ایک کہتے ہیں کہ ہم ایڈمیشن لے کے گئے ہیں، لیکن وہاں سے پھر یہ اور جگہوں پہ چلے جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں وہاں سے. تو ہم لوگوں کو اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے بچوں کو کس طرح سے گائیڈ کرنا ہے، ان کو سیف مائیگریشن کے لیے ہم نے ان کی تیاری کس طرح کرانی ہے تاکہ وہ ایک صحیح لافل طریقے سے کسی اور ملک میں جائیں، اور وہ نہ وہ ان کی کوئی لیگل سٹیٹس ہوتا ہے، نہ وہ ان کی ایجوکیشن آگے چلتی ہے، کیونکہ آپ نے ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے تو ان کو بھیجا ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے ہمیں اب اسکول میں بھی کاؤنسلنگ کے لیے ہمیں یہ سیکشنز بنانے چاہیے، اور ہمارے حکومت بھی یہ دیکھ رہی ہے، ہم بچوں کو انگیج کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے ایک صحیح طریقے سے باہر جانا ہے
تاکہ نہ آپ کا کوئی میڈم جو لیگل طریقے سے جا رہے ہیں وہ بھی اپنا وہاں پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر اوور سٹے کر دیتے ہیں, اسائلم کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں, اس حوالے سے بھی ایڈمیشنز بند ہو گئے ہیں. یہ بھی کنسرن ریز کیا ہے. یہی تو اینڈ ریزلٹ ہے اس کا, یہی تو پرابلمز ہیں. گیان چند صاحب دیکھیں ہر سیگمنٹ میں صبر کرتے ہیں, دونوں خواتین بات کر لیتی ہیں, پھر میں ان کی طرف آتا ہوں. آئی اپریشیٹ گیان صاحب آپ کے پیشنس کو. آپ کی نظر میں ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ایڈمیشنز بند کر دیے ہیں, لیگل پروسیس کو بند کر دیا. لیگل تو چھوڑ ہی دیں, لیگل پروسیس بھی اب بند ہو رہا ہے, پابندی پہ غور ہو رہا ہے اسٹوڈنٹس کی برطانیہ میں جانے پر. گیان چند صاحب دیکھیں یہ تو افسوس کی بات ہے, اس پہ یقیناً کنسرن گورنمنٹ کے بھی ہوں گے, ہمارے پبلک کے تو ہیں گے, لیکن جب ہم اس قسم کا نیریٹو بنائیں گے جس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ بھئی ہم اپنے ملک کو, اپنے لوگوں کو پرامن نہیں ان کا امیج بنا رہے ہیں, ہم امیج یہ بنا رہے ہیں کہ ہم لوگ دہشت گرد ہیں, ہم امیج یہ بنا رہے ہیں کہ ہم کہیں پہ بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں, تو وہ بھی ہمارے اوپر وہ کڑی نظر رکھتے ہیں کہ بھئی یہ کس قسم کی ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں. ہمارے لوگوں نے وہاں پہ جا کر مسائل بھی پیدا کیے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ جن لوگوں کو نکالا جا رہا ہے وہ صحیح ہے, لیکن ہمارا جو وہاں پہ امیج بن چکا ہے اس امیج کو سدھارنا ہے. اس امیج کو سدھارنے کے لیے ہم سب کو مل کے بیٹھنا ہے, اس میں پی ٹی آئی ہو, فیمیل ہو, سب پاکستانیوں کو بیٹھنا ہے کہ ہم دنیا کو میسج یہ دیں کہ ہم لوگ جو ہے محنت کش ہیں, ہم بڑے محنت کرتے ہیں, بڑی ریسرچ کرتے ہیں, ہم دنیا کو بدلنے کے لیے سائنس کے پیچھے جا رہے ہیں, ہم ترقی کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہمیں ایز اے نیشن ہمیں یہ نیریٹو بنانا چاہیے کہ ہم اچھے لوگ ہیں. تھینک یو گیان چند صاحب, تھینک یو عظمیٰ کاردار صاحبہ, تھینک یو عائشہ بانو صاحب. کے اختتام پہ آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا قصہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک انڈر 14 اسکواش چیمپئن میرے سامنے آیا تھا آج سے 10-12 سال پہلے, اور اس نے 3 مہینے کا برطانیہ کا ٹورسٹ ویزا لے کر سفر کرنے کا ارادہ کیا فیملی کے ساتھ. وہاں پر بھی اس کے رشتہ دار تھے. وہاں گیا, اس نے اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ میں اسکواش کھیلنا چاہتا ہوں. وہ رشتہ داروں سے اسکواش کلب میں لے گئے. اسکواش کلب میں جب اس کی گیم دیکھی گئی تو انہوں نے فوراً سے اسے کوچ کی جاب آفر کر دی 2000 پاؤنڈ کی, اور اس نے 2 مہینہ وہاں پہ اوور سٹے کیا, اور پھر وہ واپس آیا, اور پھر یہاں پہ برطانیہ کے ایمبیسی نے انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نے کیونکہ وہاں کام کیا تھا تو اس لیے ہم آپ کو دوبارہ ویزا نہیں دیں گے, آپ نے غیر قانونی حرکت کی ہے. جس کے بعد اس انڈر 14 اسکواش چیمپئن نے پاکستان میں 10-15 ہزار روپے کی نوکری ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی. اسے کوئی نوکری نہیں ملی, اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ برطانیہ میں مجھے 2000 پاؤنڈ کی نوکری مل رہی تھی ایز اے کوچ, لیکن پاکستان میں میرے لیے 10,000 روپے کی نوکری ڈھونڈنا ناممکن ہے. اسی لیے میں صرف یہی کہوں گا اس سیگمنٹ کے آخر میں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نوجوان باہر جا کر غلط کاموں میں نہ پڑیں تو پلیز ان کو پاکستان میں زیادہ مواقع دیجیے, اپرچونٹیز دیجیے. یہاں پر جب تک ان امپلائمنٹ 21 سال کی بلند ترین سطح پہ رہے گی, نوجوان بائی ہک اور بائی کروک پیسے کمانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. سی یو آن منڈے نیکسٹ. اللہ خیر کرے. اللہ حافظ.